आज हम अवाम की बात में आपके सामने जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक स्टोरी जो है इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी उसके बारे में बात करेंगे। काफ़ी दिनों के बाद आज हम फिर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अवाम की बात। हमारे साथ जो है वो एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, द न्यूज़ से उनका ताल्लुक है, इमदाद सूमरो साहब, जो कि कराची में बेस्ड हैं। उन्होंने आज हम उनको इस वजह से जो तकलीफ दी है हमें ज्वाइन करने की, क्योंकि कुछ दिन पहले उन्होंने एक स्टोरी ब्रेक की है द न्यूज़ में, जिसमें ये लिखा है कि सिंध रेंजर्स, जो कि रेंजर्स बेसिकली, और उनका जो सिंध जो है सेक्शन, वो एक पैरामिलिट्री फोर्स है जैसा कि आप जानते हैं वो। और मिड 90s से उनका सिंध में और कराची में जो है वो ताल्लुक है उन, और वहाँ पर हेवी मिलिटराइज्ड है कुछ इलाके सिंध के भी और कराची के भी, विद ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेंजर्स। स्टोरी ये थी कि उन्होंने गवर्नमेंट को लिखा है कि उन्हें जो है वो 135 एकड़ की जो लैंड है वो अलॉट की जाए और उनके कब्जे में दे दी जाए। ये बात जो है, जो भी थोड़ा बहुत भी सिंध के और कराची के ऊपर और सिक्योरिटी अफेयर्स के ऊपर या इस तरह के इश्यूज के ऊपर जो लोग काम करते हैं, उनको यकीनन ये पता होगा कि जो जो रेंजर्स हैं वो मुख्तलिफ जिस तरह स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की जो लैंड है उसमें उनकी मौजूदगी पहले से ही है, कराची में भी और वैसे भी। और हमने जो थोड़ी बहुत रिपोर्टिंग और रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन की है, इवन के आर्बिट्रेरी डिटेंशंस और इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस की स्टोरी के ऊपर, उसमें भी ये है कि कुछ लोग जो आए वहां से निकल कर, उन्होंने कहा कि उनको इस इन इन जगहों पे रखा गया था, और जो आइडेंटिफाई की हुई बिल्डिंग्स हैं और डिटेंशन सेंटर्स वो इन्हीं बिल्डिंग्स के अंदर हैं। एक तो ये बात है, मगर ये कोई पब्लिक है इंफॉर्मेशन के उनके कहाँ पर वो बेस्ड हैं, सिंध, कराची में भी और जो बाकी सिंध के दूसरे शहर हैं उसके अंदर भी। इमदाद साहब की जो स्टोरी थी, काफ़ी एक शॉर्ट स्टोरी थी, मगर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें लिखा है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जो द न्यूज़ के साथ हैं, जो इनके पास हैं, उसमें ये चीज़ वेरीफाई करती है, ये चीज़ कि उन्होंने जो है वो अलॉटमेंट ऑफ लैंड की रिक्वेस्ट की है। और उसमें बहुत जो लैंड है वो पब्लिक लैंड है, और जो नहीं है पब्लिक लैंड और प्राइवेटली ओन भी है वो भी जैसा कि लिखा कि वो, और उनकी जो है वो उसका इस्तेमाल जो है वो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज और हॉस्पिटल्स की लैंड है। सो सुमरो साहब जो है अपनी ही स्टोरी को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे और कुछ ऐसी भी बातें बताएंगे जो नहीं छप सकी, और जो वो भी जो कि कॉन्टेक्स्ट में हमें बताएंगे। तो ये आपकी जो स्टोरी है इसके बारे में, जो आपने डॉक्यूमेंट्स हैं कुछ आपने शेयर भी किए और आपके पास डिटेल में है, तो इसके बारे में बताइए कि क्या है डिटेल्स उस लैंड की और उसकी मलकियत की, जो कि रेंजर्स ने अब जो कहा है कि हमें वो अलॉट कर दी जाए। जी जी राबिया साहब, बेसिकली जो ये रेंजर्स है, पाकिस्तान रेंजर्स का सिंध चैप्टर, रेंजर्स सिंध के दारुल खिलाफा कराची में 1995 में आई। ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट्स में है, कराची में अमन अमान की बहाली के नाम पे रेंजर्स 95 में आई, और उसके बाद उसकी जो फोर्स में इजाफा होता गया कराची के मुख्तलिफ इलाकों के साथ साथ। वो सिंध के दारुल खिलाफा कराची से फिर आगे हैदराबाद, सखर, नवाबशाह या हर जगह पर भी रेंजर्स आ गई। और हमने कुछ अर्सा पहले ये भी देखा था कि वाटर टैंकर का कारोबार भी रेंजर्स वाले करते थे। मतलब कि रेंजर्स की निगरानी में पानी सप्लाई होता था, और बाकायदा फीस अदा करके कराची के वो इलाके जहाँ पर पानी नहीं पहुँचता, तो वहाँ पर पानी पहुँचाने का काम भी रेंजर्स के हवाले था। ये मामला शुरू इस तरह हुआ कि कराची का एक इलाका है, कराची वेस्ट का मंगो पीर, वहाँ पर एक 60 बेड हॉस्पिटल है सरकारी। वहाँ पर काफ़ी अरसे से वो रेंजर्स वहाँ पर मौजूद है, या रेंजर्स के हवाले है, या रेंजर्स के कब्ज़े में है। वहाँ के शहरियों ने सिंध के चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब को अप्रोच किया कि ये हॉस्पिटल से रेंजर्स को कहीं और मुंतकिल किया जाए, और ये जो हमारी एक सहूलत है गरीब लोगों की, जो सरकारी सहूलत है, 60 बेड का हॉस्पिटल है, 60 बेड हॉस्पिटल है, इसको खाली करा के इसको ऑपरेशनल किया जाए। जिस पर सिंध के वजीर आला ने हुक्म दिया कि ये फौरी तौर पर अस्पताल खाली करा कर इसको ऑपरेशनल किया जाए। फिर सिंध रेंजर्स ने जो एक ख़त लिखा है होम डिपार्टमेंट को, उसमें उन्होंने निशानदेही की कि उनके पास पूरे सूबे में 109 इमारतें हैं, जिनमें स्कूल हैं, कॉलेज हैं, अस्पताल।
انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ انہیں صرف کراچی میں 135 ایکڑز لینڈ دی جائے. انہوں نے بتایا ہے کہ کہاں کہاں پر وہ لینڈ موجود ہے. ایئرپورٹ کے ساتھ ایک خالی زمین کا ٹکڑا ہے, وہ بھی انہوں نے نشاندہی کی ہے. مختلف جگہوں پہ نشاندہی کی ہے کہ وہ زمین ان کو دی جائے تاکہ یہ جو کراچی کی جو عمارتیں ہیں وہ بھی خالی کر دیں, اور کراچی کے علاوہ باقی جو سندھ کے ایریاز ہیں اس کی وضاحت نہیں کی گئی کہ وہاں سے وہ کس طرح ہٹیں گے یا وہاں ان کی ڈیمانڈ کیا ہے. صرف کراچی کے لیے انہوں نے 135 ایکڑز جو بڑی اہم جگہوں پہ ہیں. رینجرز کے اس خط میں یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں جو زمین الاٹ کرے گی سندھ گورنمنٹ وہ اس جگہ پر ہو جہاں پر وہ آپریشنل جو ان کا آپریشنل جو پرپز ہے وہ پورا ہو, جہاں پر وہ افیکٹولی اپنی کاروائیاں کرے. اس کا آسان الفاظ میں مقصد یہ ہوگا کہ رینجرز کو اپنی آپریشنل پرپز کے لیے اور رہائش کے لیے اس جگہ پر زمین چاہیے جو شہر کے مرکز میں ہے. تو یہ صورتحال اس وقت ہے. ابھی تک وہ جو اسپتال ہے سی ایم کے آرڈر کے باوجود خالی نہیں ہو سکی ہے. اس پر سندھ کے ہوم ڈپارٹمنٹ نے اور سی ایم سندھ نے سندھ کا جو لینڈ یوٹیلائزیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس سے یہ پوچھا ہے کہ آپ اپنے کمنٹس دیں کہ رینجرز کو یہ 135 ایکرز جو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے وہ دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی. اس کے علاوہ میں آپ کو ایڈ کروں کہ دو تین اہم جگہیں ہیں. مثال کے طور پہ کراچی کا جو میٹھا رام ہاسٹل ہے وہ ایک مخیر صاحب تھے, ان کا نام تھا میٹھا رام. پاکستان بننے سے پہلے انہوں نے اپنی جیب سے خرچ کر کے وہ ہاسٹل بنایا تھا تاکہ اس میں دور دراز سے سندھ کے دور دراز علاقوں سے اگر اسٹوڈنٹس آئیں تو وہاں پر رہ سکیں اور تعلیم حاصل کر سکیں. وہاں پر بھی رینجرز ہے, اور رینجرز کے جو ڈائریکٹوریٹ جنرل ہے جہاں پر ڈی جی رینجر صاحب بیٹھتے ہیں وہ جناح کوٹ ہے. وہ بھی پاکستان بننے سے پہلے جو مسلمان زمیندار تھے انہوں نے اپنے جیب سے بنایا تھا. وہ سندھ گورنمنٹ کی ملکیت نہیں ہے ٹیکنیکلی. بعد میں سندھ گورنمنٹ نے اس پر قبضہ کیا تھا, وہ کلچر ڈپارٹمنٹ کے پاس تھا. وہاں پر جو فنکار اور مختلف ادیب اور شاعر حضرات وہاں پر وہ ان کا ہاسٹل تھا جہاں پر آج کل ڈی جی رینجرز کا جی آفس ہے. اس کے ٹھیک. علاوہ حیدرآباد میں مشہور جو مسلم ہاسٹل ہے وہ بھی ایک نور محمد صاحب تھے جنہوں نے اپنی جیب سے خرچ کر کے اور کچھ چندہ لے کر مخیر حضرات سے وہ بنائی تھی. وہ ہاسٹل بھی اس وقت رینجرز کے پاس ہے. جی جی اچھا, آپ نے جو ہے ہمارے ساتھ ایک ڈاکیومنٹ جو ہے وہ شیئر کی جس کے اندر ایک بریک ڈاؤن ہے ان علاقوں کا, ٹھیک ہے, جو یہ لینڈ ہے, ٹھیک ہے, جو ان کو لینڈ ریکوائرڈ ہے, اور اس میں انہوں نے جو بریک ڈاؤن کر کے لکھی کہ کتنے ایکرز ہے اور کتنا وہ, اور یہ اب یہ جو ساری 2 ایکڑ ہے, 6 ایکڑ کی اراضی ہے, 4 ایکڑ کی اراضی ہے, اور مختلف علاقوں میں ہے پورے کراچی میں, ٹھیک ہے, اور نارتھ نازب آباد, گلشن اقبال, جمشید ٹاؤن, اورنگی, لانڈی, بن قاسم, ملیر, سرجانی, مختلف علاقے ہیں بالکل ادھر. تو یہ کس جو ہے وہ بنیاد پر اتنی بریزنلی یا کہیں گے اتنی دھڑلے سے جو ایک پرائم لینڈ ہے, وہ ایک سیکیورٹی فورس ہے جو وہ ایک شہر سے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے پہلے سے ہم ادھر ہیں اور آپ کے ہمیں دے دیں پرماننٹلی. مطلب وہ جو سارے اسپورٹس ایریا, اسکول, کالجز, یونیورسٹیز, ہاسپٹل, کیا وہ کراچی کے لوگوں کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے نہیں استعمال ہو سکتے کہ رینجرز کو لگتا ہے کہ یہ ان کو دے دینی چاہیے, اور کس بنیاد پر وہ اپنا جو ہے وہ حق اس کے اوپر جو ہے وہ جمانا چاہتے ہیں؟ جی, جیسے آپ نے کہا کہ ان کی ملکیت ہے یا قبضہ ہے یا جو بھی ایک ویگ ایک سٹیٹس ہے, یہ اس کے بارے میں بتائیے گا. جی جی بنیادی طور پہ رینجرز ہو کوئی اور فورس ہو, اس کو تعلیمی ادارے کی عمارت, اسپتال کی عمارت یا سرکاری آفس کی عمارت جو پبلک پراپرٹی ہے بیسیکلی وہ نہیں دینی چاہیے. اسی خط میں واضح ہے کہ ہم جب 1995 میں آئے تو سندھ حکومت نے ہمیں عارضی طور پہ یہاں پر ٹھہرایا ہے انہی عمارتوں میں. وہ اصولی طور پہ تو نہیں ہونا چاہیے. رینجرز سندھ کے ہوم ڈپارٹمنٹ کے انڈر ہے قانون کے حساب سے, اور وہی ان کی جو پریزنس ہے سندھ میں, کراچی میں, اور کراچی کے علاوہ سندھ کے دوسرے علاقوں میں ان کی پریزنس کو ویلیڈیٹ کرتا ہے 3 مہینے 6 مہینے کے بعد. کبھی کبھی سندھ حکومت کا یہ کہہ لیں کہ وفاقی حکومت سے یا سیدھے الفاظ میں اسٹیبلشمنٹ سے کبھی کوئی ان کی ناراضگی ہوتی ہے تو رینجرز کے اختیارات کی
مدت میں کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ 10 15 دن کا وقفہ بھی آتا ہے. لیکن جب سندھ حکومت کا جیسے آج کل ان کے جو معاملات ہیں بڑے اچھے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا وفاقی حکومت کے ساتھ, تو پھر رینجرز کے جو پاورز ہیں وہ 3 مہینے میں اس طرح ان کا اضافہ ہو جاتا ہے کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. اصولی طور پہ نہیں ہونا چاہیے. رینجرز کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہم یہ 109 عمارتیں جو سندھ کے مختلف شہروں میں ہیں, کراچی سمیت, ہم خالی کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس کے بدلے میں ہمیں یہ جو جگہ ہے خالی پڑی ہوئی ہے سندھ حکومت کی وہ ہمیں دی جائے تاکہ ہم اپنا آپریشنل بیس اور یہ سب کچھ وہاں پر بنائیں. مجھے نہیں پتا کہ اس کا فیصلہ کس نے کیا ہے کہ رینجرز کو مستقل طور پر یہ جگہ دی جائے, عمارتیں دی جائیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے یہاں پر بیٹھیں. وفاقی سطح پہ, سندھ کی سطح پہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ رینجرز سندھ میں ایک مستقل فورس کے طور پہ ہوگی. یہ کہاں فیصلہ ہوا ہے, کہاں نہیں ہوا, اس کا ابھی حد تک ہمیں معلوم نہیں ہے, نہ ہی یہ کبھی کوئی فیصلہ سامنے آیا ہے. فی الوقت رینجرز کا جو اسٹیٹس ہے وہ ہوم ڈپارٹمنٹ کے نوٹیفیکیشن کا مرہون منت ہوتا ہے, اور ہوم ڈپارٹمنٹ ہی ان کے جو یہاں پر موجودگی ہے اس کو ہر 3-6 مہینے کے بعد سائن کرتی ہے, اس کے بعد ان کو اختیارات ملتے ہیں. ایک چیز کی وضاحت ضروری ہے کہ کراچی میں رینجرز کو پولیس کے اختیارات بھی ہیں, وہ کسی کو قانون کے مطابق ہوم ڈپارٹمنٹ ہیں, اس کو سندھ کے ہوم ڈپارٹمنٹ نے امپاور کیا ہے کہ وہ کسی کو اٹھا سکتے ہیں, ان سے انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد وہ لوکل پولیس کے حوالے کرتے ہیں. جی, یہ آپ نے جو کہا کہ قانون کے مطابق ان کو کر سکتے ہیں, مگر پچھلے کچھ سالوں میں انکریزنگلی ایسی خبریں آئی ہیں جس میں رینجرز جو ہے وہ ایویڈنس کے ساتھ کہ کمپلسٹ بھی پائے جاتے ہیں. ہیومن رائٹس کی بھی جو وائلیشنز ہیں, یہ ہم نہیں کہہ رہے, ہماری ریسرچ اور ہماری انویسٹیگیشن بھی یہی کہتی ہے, مگر اس کے علاوہ جو یونائٹڈ نیشنز ہے ان کی کچھ کمیونیکیشنز گورنمنٹ کی طرف گئی ہیں, جس میں خاص طور پہ آربیٹریری جو اریسٹ ہے اور ڈیٹینشنز ہیں اور ریڈز ہیں اور جبری گمشدگیاں جو ہیں, اس میں سندھ رینجرز ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے اقوام متحدہ نے بھی کہ وہ کمپلسٹ ہیں اور انہوں نے جو ہے یہ وائلیشنز کی ہیں. تو یہ سب جو ہے, ایک تو یہ ان کا رول ہے, پھر ان کو ایک انکریزنگلی ایک پیراملٹری فورس ہے, ان کو جو ہے جو بالکل ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, سسپیشن کے ساتھ دیکھا جاتا ہے, اور جو وہاں کے سندھی کے جو اور جو تمام کراچی انکلوڈنگ جو لوگ ہیں وہ ایسے ایکٹیوسٹ گروپس بھی ہیں, پولیٹیکل ڈیسیڈنٹ گروپس بھی ہیں, اور عام شہری جن کا تعلق کسی اس ایکٹیویٹی سے نہیں ہے وہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ ایک لیک آف ٹرسٹ ہے ان کی طرف. اور ان ڈاکیومنٹس میں بھی لکھا گیا ہے کہ سیکیورٹی کو جو ہے وہ ایک ایکسکیوز بنائی گئی ہے, کہ سیکیورٹی کی جو ہے وہ کنڈیشن جو ہے اس کی وجہ سے, سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے ہم یہاں ہیں اور ہمیں یہ سب کچھ چاہیے. اور اپیرنٹلی جو ڈاکیومنٹس آپ نے شیئر کی اور جو اسٹوری میں لکھا ہے اس میں جو ہے وہ واضح ہے کہ انہوں نے اپنی ہوم ورک کی ہے کہ ہمیں یہ لینڈ اور یہ جو ہے وہ ہمیں دے دیا جائے. یقیناً اگر وہ کسی کیپیسٹی میں, یہ وہی والی بات کہ کیا وہ پرماننٹ فورس رہیں گے, ہمیشہ سے دہائیوں سے تو ہیں وہاں پر, اور سندھ میں ہی کیوں, اور کیوں ان کی ضرورت ہے, اور اگر وہ ہیں تو ان کو ایڈجسٹ کرنا جو ہے وہ ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ کا کام ہے, اس طرح سے کہ وہ پبلک لینڈ کو, اور جو لینڈ پبلک کی جو ضرورت میں آ سکتی ہے جو جگہ, اس پہ کیوں قبضہ کر کے کون یہ ڈٹرمن کرے گا, اور اس میں شہریوں کی کیا سنی جائے گی بات کہ نہیں, کہ وہ جو اسکول کالج یونیورسٹیز اور جو دوسری جو لینڈ ہاسپٹل آپ نے تو منگو پیر کا ذکر کیا, وہ لوگوں کے استعمال میں کیوں نہیں آ سکتی لینڈ, اور وہ ایک پیراملٹری فورس کو کیوں دی جائے. تو یہ سب تمام سوالات ہیں جو اٹھتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ سندھ گورنمنٹ کی وجہ طرف سے جو رسپانس ہے, اور اگر آپ نے رینجرز سے بات کی تو ان کا کیا رسپانس ہے اس سب پہ؟ میں نے صرف سندھ حکومت سے ہی بات کی تھی, رینجر سے اس لیے بات کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی کہ ان کے ڈاکیومنٹس میرے پاس تھے, انہوں نے ایک ڈیمانڈ کی, اس کو ہم نے ایز اے میٹر آف فیکٹ اس کو رپورٹ کیا. مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو اصولی طور پہ میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ رینجرز کو نہیں ہونا چاہیے, اور اس پر سندھ کے خزانے کا بہت زیادہ خرچہ ہوتا ہے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ رینجرز کی یہ جو موجودگی ہے وہ پولیس کی نااہلی کی وجہ سے ہے. سندھ پولیس مکمل طور پر سیاسی اور کرپٹ ہو چکی ہے. اس وقت میں کراچی کے بہادر آباد کے علاقے سے آپ سے بات کر رہا ہوں. اگر پولیس کی موبائل مجھے نظر آئے گی
تو میں ایک اخبار کا رپورٹر ہوں تو میں پریشان ہو جاؤں گا, میری سانس نکل جائے گی کہ یہ آئیں گے تو مجھے پریشان ہی کریں گے اور مجھے پریشان کریں گے. لیکن رینجرز کے طرف سے اس طرح کی باتیں سامنے نہیں آتی. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے یو این کی چیزوں کا حوالہ دیا, تو یہ شکایتیں ہیں, بالکل آپ کی ریسرچ ٹھیک ہوگی, رینجرز کے حوالے سے رینجرز کے اوپر الزامات بھی لگتے ہیں, لیکن اس وقت ایک میٹر آف فیکٹ یہ بھی ہے کہ سندھ میں جو پانی کی منصفانہ تقسیم نہیں ہوتی, جہاں پر پانی جو حکومتی جو وزراء ہیں ان کے اوپر الزام لگتا ہے کہ وہ اپنی زمینوں کو سیراب کرنے کے لیے پانی زبردستی لے کے جاتے ہیں, عام کاشتکار اس پانی سے محروم ہوتا ہے, تو عام لوگوں کی طرف سے یہ بھی ڈیمانڈ سامنے آتی ہے کہ رینجرز کو مقرر کیا جائے تاکہ سندھ میں جو کاشتکاری کا پانی ہے اس کی منصفانہ تقسیم ہو سکے. تو اس کے پازیٹیو پہلو بھی ہمیں اس لیے نظر آتے ہیں کہ وہاں پر سندھ میں حکومت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے, پولیس مکمل طور پر سیاسی ہے, جتنے بھی ایس ایس پیز لگتے ہیں وہ پیسے لے کر لگتے ہیں, یہ ایک اوپن سیکریٹ ہے. اس کے بعد ان کو ماہوار بھتہ دینا پڑتا ہے. آئی جی کا سندھ کی پولیس کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے, لا اینڈ آرڈر کی صورتحال مکمل طور پر خراب ہے. جب 1995 میں رینجرز یہاں پر آئی تھی تو میں ایک اخبار میں کام کرتا تھا, تو ہم پوچھتے تھے آج کا اسکور کیا ہے, تو 100, 150 اور 200 یہ اسکور ہوتا تھا کہ اتنی لاشیں گری ہیں کراچی شہر میں. تو اس کو اسی صورتحال کو بنیاد بنا کر وفاقی حکومت نے اور سندھ حکومت نے رینجرز کو بلایا تھا. تو اس میں ہماری جو سندھ پولیس ہے, کراچی پولیس ہے, مکمل طور پر انکمپیٹنٹ ثابت ہوئی ہے, اور اسی نے ہی جواز فراہم کیا ہے کہ دوسری جو پیراملٹری فورس ہے یا رینجر سے اس کو یہاں پر لایا جائے. تو اگر ہماری پولیس میرٹ پہ کام کرے اور سیاسی گورنمنٹ, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کا پولیس کے اوپر جو 14-15 سال سے حکومت کر رہی ہے, پولیس کو ایز اے ٹول استعمال نہ کرے, تو شاید ہمیں رینجرز کی یا کسی اور پیراملٹری فورس کی ضرورت ہی نہ پڑے صوبے میں. بالکل آپ کی بات جو ہے وہ نوٹڈ ہے, اور وہ بالکل ان کی جو وجہ ہے کسی بلانے کی, وہ کسی وجہ سے ہی تھی, اور ان کی پریزنس کنٹینیوڈ پریزنس ہے, اس کی بھی ایک کوئی وجہ ہے کہ اس کا جواز جیسے آپ نے پریزنٹ کیا. مگر یہی والی بات کہ یہ ایک بہت کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے, اور لینڈ الاٹمنٹ اور لینڈ کا قبضہ اور لینڈ الاٹمنٹ اور یہ سب باتیں اس وقت ہو رہی ہیں جیسے پہلے ہی شہریوں کے حقوق جو ہیں, ہاؤسنگ کا بہت بڑا کرائسس ہے کراچی کے اندر, پہلے سے ہی ہم جانتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اور پورے پاکستان میں ہی ہے, اور کراچی میں انکریزنگلی ہم نے دیکھا کہ ایوکشنز تھیں, لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا, مختلف ایک ایکسکیوز بنتی ہے, اور جو عام لوگ ہیں ان کے پاس کوئی ریہاب ان کو نہیں کیا گیا. مختلف اورنگی ٹاؤن کا ہی ایک مثال جس طرح دیکھ لیں, اور اب ہم نے دیکھا ہے کہ ملینز آف جو ریزیڈنٹس ہیں اور پاکستانیز بھی پورے ملک میں, مگر سندھ میں اتنے لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہو گئے ہیں, اور ان کو جو ہے وہ ان کے اب ہاؤسنگ کا کرائسس ہے, جو سب سے بڑا 2.2 سے زیادہ جو گھر ہیں وہ ڈیمیج ہوئے ہیں, جس میں 2.2 ملین اور سے زیادہ, اور 1.8 ملین سے زیادہ جو گھر جو خراب ہوئے ہیں, جس میں ایک بہت بڑی تعداد لاکھوں ان گھروں کی ہے جو بالکل ڈسٹرائے ہو گئے, وہ سندھ میں ہی ہیں. تو اب ایک طرف ہمارے یہ کرائسس ہیں, اور ایک طرف جو ہے ایک پیراملٹری فورس جو ہے وہ لینڈ کلیم کرنا چاہتی ہے کہ ان کو رہنا ہے, اور ان کے لیے جو ہے یہ اتنی ایکرز کی اراضی ہے وہ ان کو دے دی جائے. تو یہ سوال اٹھتے ہیں, اس کا ہمارے پاس جواب نہیں ہے, آپ کے پاس بھی جواب نہیں ہے, اس کے اوپر ہم بعد میں دوبارہ سے اس کو ہم فالو اپ کریں گے. امداد صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہم سے بات کی, اور اب آپ کی سٹوری جو تھی وہ ہمیں اتنی امپورٹنٹ وہ لگی کہ اس کو ریز کرنا چاہیے تھا. تو تھینک یو فار ٹاکنگ ٹو اس اینڈ ایکسپلیننگ دس. بہت شکریہ. یہ سینئر جرنلسٹ ہیں دا نیوز کے ساتھ, انویسٹیگیٹو جرنلسٹ امداد سومرو. یہ اپنی جو سٹوری ہے اس کے بارے میں جو رینجرز نے لینڈ الاٹمنٹ کی ڈیمانڈ کی ہے سندھ حکومت سے, اس کے اوپر جو ہے وہ ہم سے بات کر رہے تھے. نیا دور دیکھنے کا شکریہ. ہم آپ کے سامنے اس طرح کی سٹوریز اکراس پاکستان سے وہ لاتے رہیں گے. شکریہ. خدا حافظ.